औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सब सिस्टर्स? उम्मीद है कि ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगी। स्टार्ट करते हैं दुआ से। आज है दुआ नंबर 2। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक व तहव्वुली आफियतिक व फुजाअती निक़मतिक व जमीई सख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका। अब आपके सामने है स्क्रीन, आप देख सकती हैं। उसमें सबसे पहली दुआ ऊपर जो है दुआ नंबर 4, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन ज़वाली नेमतिक, तेरी नेमतों के जवाल से, व तहव्वुली आफियतिक, तेरी आफियत के बदल जाने से, व फुजाअती निक़मतिक, तेरी सजा के अचानक वारिद हो जाने से, व जमी सख़तिक, और तेरी हर किस्म की नाराजगी से। इसमें 4 चीजों से अल्लाह ताला से की पनाह मांगी गई है कि अल्लाह, जो तूने मुझे नेमतें दी हैं उन पे कभी जवाल ना आए, और तेरी आफियत जो है वो कभी बदले नहीं। जो तूने मुझे नेमतें दी हैं, आफियत दी है, सहूलतें दी हैं। सबसे पहले इंसान की अपनी सेहत इसमें आ जाती है, और सेहत से अल्लाह ताला ने आफियत दी। फिर है तेरी सजा के अचानक वारिद हो जाने से, कि वफजाती नकमातिक, कि अल्लाह ताला कोई बात आपको बुरी लगे, तेरी नाराजगी के मुझसे सारे काम हो जाते हैं, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, और मुझे तेरी सजा अचानक आके ना पकड़ ले। फिर वह जमीया सखातिक, और तेरी हर किस्म की नाराजगी से। हमने पिछली आयत पढ़ी थी, आयत नंबर 35 तक हम पढ़ चुके हैं जी। वो सूरत बकरा की आयत नंबर 36 से 39 तक निकाल दें। आयत नंबर 30 से आयत नंबर 35 तक हमने किया पिछले हफ्ते। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफा फिर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम मिलकर अल्लाह ताला की कलाम पढ़ें, सुने, और इसको अपनी जिंदगियों में लाएं। आयत नंबर 30 से 35 तक हम पढ़ चुके हैं। 30 में हमने देखा था कि इंसान का इसमें मकाम बताया गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात होने के सबब दुनिया में अपना खलीफा बनाया। फिर इसी आयत में फरिश्तों की गुजारिश की बात हुई कि कैसी उन्होंने आजिज़ी से, जब अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का जिक्र किया तो उन्होंने कितनी आजिज़ी से ये कहा कि ये इंसान कहीं दुनिया में फसाद ना करे जैसे पहले जिन किया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सिर्फ 2 लफ्जों में जवाब दिया कि इन्नी आलामु माला तालमून, कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर आयत नंबर 32 में इल्म की बर्तरी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने नाम बताने का हुक्म दिया। और आयत नंबर 33 इल्म की
فتح بتائی گئی، جب سب چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے جو فرشتے نہ بتا سکے، کیونکہ فرشتے وہ نوری مخلوق ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تجویز کیے ہوئے کاموں پر ان کی توجہ مرکوز رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اور جو جو ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں وہ صرف ان کو انجام دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 34 میں ہم نے دیکھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کیونکہ انہیں عادت تھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر اس میں ابلیس نے اپنا ذہن استعمال کیا اور کیا کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ یہ صرف اور صرف اس کا ضد اور تکبر اس سے یہ بات کروا رہا تھا کہ میں ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے کیوں جھکوں۔ تو جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں، اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی پیروی کرنے کی توفیق نہ دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وہ تمام باتوں پر عمل کرتے رہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو۔ پھر آیت نمبر 35 میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جنت میں رہنے اور وہاں کی نعمتوں سے محظوظ ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن ساتھ ہی شجر ممنوعہ کا بھی حکم دیا گیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے ہر بندے کے لیے ہے، لیکن صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 تک، کیونکہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پہلی دفعہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد 3 دفعہ ہم اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، اور اس سے ذرا تفصیل سے بھی ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بار بار ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اگر ہم بار بار ان آیات کو نہ پڑھیں، جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نماز نہیں پڑھتے، آیات کو سمجھ کر نہیں ادا کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ الفاظ، وہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں منوا پاتے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ تو سورۃ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 118 اور 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لَکَ أَلَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَحْرَىٰ، کہ یہاں اب جنت کی بات یہاں تھی کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا کو بھیجا جا رہا تھا، آیت نمبر 35 کے حوالے سے، کہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں آپ کے لیے تمام آسائشیں موجود ہیں۔ اِنَّا لَکَ، بے شک تمہارے لیے، الا تجوع، نہ کہ یہ کہ تم بھوکے رہو، فیہا، اس میں، ولا تارا، اور نہ ننگے۔ پھر آیت نمبر 19 میں کہ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ تم نہ پیاسے رہو گے اس میں اور نہ تمہیں دھوپ میں رہو گے۔ یہاں کس طرف اشارہ کیا گیا کہ جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرتے رہو گے تو ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر تھوڑی سی بھی لغزش کر دی تو پھر وہاں سے جب نکالے گے تو کیا ہوگا کہ دھوپ بھی ہوگی اور سایہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی آسائش کے لیے نہیں ہوں گی بلکہ اس کو ستانے کے لیے ہوں گی۔ ان تمام چیزوں سے اس کو خود جو ہے اپنا انتظام کرنا پڑے گا۔ جنت جیسی نعمتیں جو ہیں وہ دنیا میں نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل نہ کرے۔ پھر جنت میں بتایا کہ کیا کرنا ہے آپ نے وہاں رہ کر، کھائیے آپ دونوں اس میں سے جہاں سے تم چاہو، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ نہ قریب جانا اس درخت کے۔ اب کیا ہوا، آیت نمبر 36 میں ہم پڑھیں گے فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلا دیا شیطان نے ان کو
अनहा इन दोनों को, फ़अख़रजहुमा फिर इन्हें निकाल दिया, मिम्मा इसमें से, काना फी जिसमें वो थे। कहाँ अब शैतान से ये बर्दाश्त हो रहा था कि मैं जन्नत से धुतकारा गया हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा जो है वो इस जन्नत में रहेंगे और सब कुछ यहाँ पे उनको वो सहूलतें मिलेंगी जो मुझे भी पहले हासिल थी। क्या कहा था अल्लाह ताला ने शैतान से कि वकुल नाहबितु, हमने कहा कि उतर जाओ, बाज़ुकुम लिबास, तुम में से बाज बाज की अदुव्वुन दुश्मन है, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र, और तुम्हारे लिए ठिकाना है जमीन में, व मताउन और नफा उठाना, इला हीन एक वक्त तक। ये आयत नंबर 36 में हमने क्या देखा कि यहाँ शैतान जो है वह आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाने के लिए पहुंच गया और क्या कहा कि सूरत फातर की आयत नंबर 6 इस आयत की तफसील बता रही है कि इन शैताना लकुम अदु, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु उदुव्वन, बस तुम इसको अपना दुश्मन समझो। कितनी प्यारी बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्यों समझो, इन्नमा यदउ हिस्बहू, कि बेशक वो बुलाता है अपने ग्रोह को, लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, ताकि ले जाए उनको जहन्नुम में। कि वो फिसला लेता है लोगों को इसलिए क्योंकि मैं रांदा दरगाह हुआ हूँ, मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, तो मेरे साथ भी चलने वाले हों जो मुझे ले जाएं। तो यहाँ हुमा कहा गया कि फिर इन्हें फिसला दिया। ये लफ्ज क्या है, जल्ला से बना है, जिसके मानी है अपनी जगह से हटा देना, फिसला देना, खिसका देना। इस लफ्ज के मफहूम में जानबूझकर नाफरमानी या सरकशी तो दाखिल नहीं, बल्कि ऐसी लफ्जिश मुराद होती है जो भूल चूक या अनजान पने में हो जाए। अशैतान, शैतान जो है इससे मुराद वो मखलूक है जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गई। ये इबलीस का नाम है, इसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, इसलिए जन्नत से निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ, वो आदम की औलाद का सख्त दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही उसको जन्नत से निकाला गया। वो इंसान को बदकारी और अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से इसे बुरे काम की तरगीब देता है। इसका असर दूर से भी हो सकता है और नजदीक से भी हो सकता है। यानी ये कुछ मादी रुकावटें जो होती हैं वो तो कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन वो ऐसे तरीके से इंसान को इसके रास्ते से हटा देता है कि उससे इंसान जो है वो उसकी चालाकियां, उसकी मकारियां जो है वो नहीं समझ पाता। तो अनहा यहाँ से मुराद के दरख्त की तरफ इशारा है, यानी इस दरख्त के जरिए फिसला दिया। क्या उसने हथियार इस्तेमाल किया, उस दरख्त को हथियार बनाया अपना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाने के लिए। और इसका इशारा जन्नत की तरफ भी हो सकता है। इस सूरत में मतलब ये होगा कि आदम को उस जन्नत से निकलवा दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को जन्नत में बसाया और हुक्म दिया कि फलां दख्त का फल ना खाना, बल्कि इसके करीब तक न जाना। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था और इस वजह से शैतान को रद्द कर दिया गया था। वो हसद के तौर पर इसका दुश्मन बन गया था। और उसने क्या, सूरत आराफ आयत नंबर 21 में आता है, वह का सामाहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान कि उसने कसम खाकर इनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। जब उस दरख्त की तरफ ले जाना चाह रहा था तो उसने कसम खाकर कहा आदम अलैहिस्सलाम से कि मैं तो तुम्हारा सच्चा खैर खा हूँ। तो कुरान मजीद में दूसरी जगह आता है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी के पास पहुंचा और इन्हें अपनी दोस्ती और खैरखाही की कस्में खा खा कर यकीन दिलाया, जो हमने देखा सूरत आराफ की आयत नंबर 21 में है कि उनको कसमें खा कर यकीन दिलाया कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम फरिश्ते बन जाओगे।
یا ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تم یہاں سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ تھا شیطان کا طریقہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس کے فریب میں آ گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ کوئی خدا کی جھوٹی قسمیں بھی کھا سکتا ہے۔ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، کھاتے ہی جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا اور وہ دونوں شرم کے مارے اپنے بدن پر درختوں کے پتے چپکانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شیطان جنت جیسی نعمت سے نکلوانے کا سبب بنا، تو یہ ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے فریب سے ہمیشہ بچتے رہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم، بعضکم لباس، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین ٹھکانا ہے، اور وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت تک نفع اٹھانا۔ اہبطوا یہاں پہ لفظ آیا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ۔ اس لفظ کا مادہ کیا ہے؟ حبوت۔ یہ اوپر سے نیچے اترنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے معنوں میں آتا ہے۔ اس حکم سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو پہلے رہنے کے لیے کہا گیا تھا، وہاں سے انہیں چلے جانے کا حکم ہوا۔ اور دوسری بات جو اہبطوا سب اتر جاؤ جمع کے صیغے سے بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین میں قیام کا حکم صرف حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے ہی نہیں بلکہ ان کی ساری نسل کے لیے ہے۔ عدو کا مطلب ہے دشمن۔ اس لفظ سے زمین کی زندگی کا نقشہ سمجھایا گیا کہ اس زمین میں کشمکش، بغض، نفس پرستی، حسد، خود غرضی وغیرہ کا امکان ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے قرآن و سنت۔ اگر وہ ان پر عمل کرتے رہیں گے تو ان خرابیوں سے بچنا انسان کی بزرگی کی نشانی ہوگی۔ پھر الہین بتایا کہ ایک وقت تک۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اولاد آدم کا زمین میں قیام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں سے ہمارا عقیدہ آخرت بھی مضبوط کروایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر تم نے وہ عمل کرنے ہیں جو تمہاری ابدی زندگی میں کام آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ یہاں تو عارضی ٹھکانا ہے اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا تھا جو ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ جگہ تمہارے لیے موزوں نہیں، یہاں سے اتر چلو اور زمین میں جا کر رہو۔ دنیا میں نسل انسانی کے کچھ لوگ صلح اور صفائی کے ساتھ رہیں گے بلکہ آپس میں لڑے جھگڑیں گے۔ وہاں اپنی موت تک رہنا ہوگا۔ اس موت میں وہاں محنت اور مشقت کر کے زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرو گے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس میں سے ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے۔ وہ اسے ہر طریقے سے دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرتا رہے گا۔ دنیا میں انسان کا قیام عارضی ہے اور اس کی حقیقت ایک سرائے کی مانند ہے، اس لیے دنیا کو صرف تھوڑی مدت کے لیے ٹھہرنے کی جگہ سمجھنا چاہیے اور اسے ہمیشگی کا گھر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا ابدی گھر جہاں نہ موت آئے گی، جہاں ہر قسم کی سہولت ہوگی، وہ گھر ہمارا آخرت کا گھر ہے۔ پھر آیت نمبر 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر آیا کہ کیسے اب دوبارہ جنت میں کیسے جائیں، دوبارہ جنت میں جانے کا طریقہ سکھا دیا۔ شروع ہوتی ہے آیت کی آیت نمبر 37، فتلقا، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی، اپنے رب سے، کالمات، ٹھیک ہے جی،
फताबा अलई, फिर वो मुतवज्जो हुआ इस पर, इन्नहू हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बड़ी तौबा कबूल करने वाला और बड़ा मेहरबान है। fatalaqa, अब आ रही आवाज? फिर सीख लिए ये लफ्ज। जज़ाकल्लाह। fatalaqa है जी, फिर तलक्का कहती हैं सीख लेना, कुछ समझ लेना, पा लेना, हासिल कर लेना। और कालिमातिन, कुछ कलमात, बातें, अल्फाज, वो बात जो समझ आने वाली हो। तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत और शफकत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के कलमात सिखा दिए। क्यों सिखा दिए? क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस पर शर्मिंदा थे, जो उनसे भूल हो गई थी। और जब इंसान अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है तो अल्लाह ताला जरूर उसको वो रास्ता जो है वो दिखा देता है। उसके मुकाबले में शैतान ने जो कुछ किया था, वो उस पे तकब्बुर कर रहा था, गरूर कर रहा था। अगर वो भी ये कहता अल्लाह ताला के सामने, रोकर माफी मांग लेता, तो शायद अल्लाह ताला उसको भी माफ कर देते। लेकिन उसे तौफीक नहीं हुई, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तो यहाँ हमारे लिए अमल की बात क्या है कि इंसान निशान से निकला है, जिसका मतलब है गलती। गलतियां तो हमसे होंगी, यहाँ रहेंगे, हमसे गलतियां भी होती रहेंगी। एक दूसरे से हम ऊंची आवाज से बात भी कर पाएंगे, कुछ ना कुछ हमारा आपस में जो है वो क्लश भी होती रहेगी। तो क्या होता है कि फौरन दूसरे से माफी मांग लें, ताकि एक दूसरे का दिल साफ हो जाए। और अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद आती है, जब हम अपना दिल दूसरों के लिए साफ कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत की खुशखबरी दी। यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत काब, अभी काब उनका नाम था। और वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, वहां से गुजरे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके चेहरे की तरफ देखा तो फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। तो उनके बारे में था कि एक दिन इसी तरह आए तो ये बात की, दूसरी दफा फिर आए तो उन्होंने ये बात की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। तीसरी दफा फिर बात हुई तो यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि ये शख्स जन्नती है। आप जो सहाबी देख रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़कात की तरफ देख रहे थे, उनके दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि ये शख्स कौन सा ऐसा अमल करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुनिया में जन्नत की बशारत दी। तो ये सोचकर उस दौर में ये होता था कि दिलों में मोहब्बत होती थी, दिलों में चाहत होती थी। जब दिल करता था किसी के घर जाने के लिए तो बता देते कि मैं आपके घर आऊंगा और मैंने आपके घर ठहरना भी है। तो क्या होता था, कोई तकल्लफ नहीं होता था। जैसे आजकल हम लोग जब कोई आता है तो हम अपने तकल्लुफात में पड़ जाते हैं। हमें ये फिक्र होती है कि आने वाले के लिए हम ये डिश तैयार कर रखें, ये डिश तैयार करके रखें। और फिर क्या होता है कि हम वो पका पका के चीजें जो है थक जाती हैं और आने वाले की तरफ हमारी इतनी तवज्जो नहीं रह जाती। अब जो सहाबी थे वो उम्र में छोटे थे और वो देख रहे थे कि आप जब आती हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जन्नत की, यानी वो गुजर रहे होते हैं और कह देते हैं कि ये शख्स जन्नती है। तो उनके दिल में आया, एक दिन वो काब के पास गए और फरमाया कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ और वहां पे 3 दिन कयाम भी करना चाहता हूँ। तो हजरत काब ने क्या फरमाया कि खुश आमदीद। उन्होंने खुश दिली से कहा कि आप आइए और जितने दिन आपने रहना है मेरे पास रहें। तो ये चले गए उनके पास। अब क्या था कि रात हुई, जब सोने लगे तो हजरत काब भी सो गए। और इन्होंने क्या किया कि रात को अपनी चादर वैसे तो मुंह पे डाल के सोए हुए थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी चादर हटा के देखते कि मैं देखूं कि ये शख्स क्या अमल करते हैं, हजरत काब के अमल कौन से हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी है। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी चादर उठाते और उनको देखते।
تو جب دیکھتے تو وہ گہری نیند میں ہوتے۔ پھر ان دنوں ان وقت جو تھا وہ تہجد کی نماز جو تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، ایسے بالکل جیسے نماز کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ یہ نماز جو تھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ بھی فرض کر دیتے تو آج ہم بھی چھٹی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے کہ اس قدر اس نماز کی اہمیت ہے۔ سحریوں کے اٹھنے کی بات بار بار اللہ تعالیٰ نے بھی کی ہے اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کرتی ہیں، لیکن جب دیکھا کہ وہ تو صرف تہجد کے ٹائم پہ اٹھی ہیں اور اسی طرح نماز ادا کی ہے، تہجد کے نوافل ادا کی ہیں جیسا کہ یہ خود بھی ادا کیا کرتے تھے، اور پھر گئے اور تھوڑا سا پھر سو گئے۔ اب کیا تھا کہ فجر کی نماز کے وقت پھر وہ دیکھنے لگے کہ اب کیا کرتے ہیں، شاید آپ کو ایسا عمل کرتے ہوں گے، لیکن پھر دیکھا کہ بس وہ فجر کی جب نماز کا ٹائم آیا تو اس وقت اٹھے اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے، ساتھ یہ بھی چل پڑے۔ اب دن بھر بھی وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے ان کی طرف دیکھتے رہے، لیکن کوئی خاص تبدیلی ان میں نہ دیکھی کہ کوئی خاص عمل ایسا ہو جو وہ کر رہے ہوں۔ تو دوسری رات بھی اسی طرح انہوں نے کیا، پھر تیسری رات بھی یہی ہوا۔ تو آخر انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا بیان کیا کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا تھا ان کے پاس کہ جو میں نہیں کرتا تھا۔ تو آخر انہوں نے پوچھ لیا حضرت آپ سے کہ پھر حضرت کیا بات ہے کہ جب آپ مسجد میں آتی ہیں نماز ادا کرتی ہیں تو 3 دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا کہ یہ شخص جنتی ہے، تو کون سا ایسا عمل ہے؟ میں نے تو کوئی ایسی بات آپ نے نہیں دیکھی، آپ خود ہی مجھے بتا دیں تاکہ میرا یہ جو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہوتی تھی کس قدر اس کی اہمیت ہوتی تھی، صحابہ کرام جو تھے وہ اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ حضرت کعب سے جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے آپ کو جنت کی خوشخبری ملی، تو انہوں نے کیا بتایا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ جب میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، میں کام بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں اور میرے جو ہے وہ دنیاوی معاملات بھی ہیں میرے، اور میں آخرت کی بھی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتا ہوں۔ لیکن ایک کام میرا یہ ہوتا ہے کہ جب میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو میں فوراً اپنا دل صاف کر دیتا ہوں، اور میں رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک میں اس شخص کو معاف نہیں کر دیتا جو مجھ پر زیادتی کرتا ہے، اور خود میں حد الوسع کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی پہ زیادتی نہ کروں۔ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو بھی جاتی ہے تو میں جا کے اس سے فوراً معافی مانگ لیتا ہوں۔ تو یہ تھا وہ عمل جو جنت میں لے جانے کا باعث بنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ اپنا دل خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں، اللہ کے احکامات کو سنیں، کیونکہ اسی دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹھہر سکتی ہیں جہاں جگہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، ہم اس میں اور پانی ڈالیں گے تو کیا اس میں پانی جذب ہوگا؟ پانی ٹھہرے گا؟ کبھی بھی نہیں ٹھہرے گا۔ اسی طرح ہمارا دل جو ہے وہ دنیا کے خیالات سے بھرا ہوا ہوگا، دنیا کی نفرتوں سے، حسد سے، کدورت سے، تو ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ہدایت کی بات نہیں ٹھہر پائے گی، وہ پھسل جائے گی، نکل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دل صاف کرنے کی توفیق دے۔ ایک دوسرے سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اور اپنا دل اس سے جب ہم دل صاف کر لیتے ہیں چاہے وہ میلوں بھی دور بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا دل خود بخود دور ہو جاتا ہے۔ یہ بہت آزمائی ہوئی بات ہے، اور یہ چیز ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ اگر اس شخص تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمانی ہے، تو آپ اللہ کی خاطر اسے جب معاف کر دیں گے تو اس شخص کا دل بھی خود بخود آپ سے صاف ہو جائے گا۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کون سے کلمات سیکھ لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں کلمات کی بات ہے، کلمات کلمے کی جمع ہے جس کے معنی ہے بات کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھا دیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 23 میں ہم پڑھتے ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا کہا انہوں نے کہ ربنا، اے ہمارے رب،
ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنی جان پر علم تغفر لنا اگر تو ہم کو نہ بخشے وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کرے لنکوننا تو ہم ہو جائیں گے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں۔ تو یہاں فتابہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کی طرف توجہ دلائی کہ یہ لفظ توبہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی طرف رجوع، توجہ کرنا اور لوٹ آنا۔ گناہوں سے معافی مانگنے کو توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان گناہوں کے احساس کے ساتھ ان کا اعتراف کرتا ہے اور آئندہ ان گناہوں سے باز رہنے کا اقرار اور عہد کرتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم ہوا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس پر بہت پچھتائے، پریشانی کی حالت میں اپنی خطا پر روتے رہے اور بے قراری میں پشیمان پھرتے رہے۔ آخر آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بخشش کی دعا کے چند کلمات، چند الفاظ ان کے دل میں ڈال دیے۔ انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ وہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر ہر حال میں رحمت اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ توبہ کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے گناہ کو مان لے اور اس پر پچھتائے، کہ گناہ کو گناہ سمجھے، اس پر فخر نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کام کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کر لے کہ میں اللہ میرا گناہ معاف کر دی اور میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اسے اس کا پکا ارادہ کر لینا، اس کو چھوڑ دینے کا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اس گناہ کو آئندہ کبھی بھی نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ قرآن مجید اور حدیثوں میں توبہ کی تاکید بہت آئی ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے دانستہ اور غیر دانستہ، بڑے اور چھوٹے، ہر قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ وہ ہے جو معافی مانگ لے۔ اب یہ حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ پھر اسی کے بارے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پسینے کے وہ قطرے چن لیے جو کہ میرے گناہوں کی شرمندگی پر نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معافی مانگنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر ہے جی آیت نمبر 38۔ آیت نمبر 38 میں یہاں حقیقت کیا ہے؟ وہی کی ضرورت ہے کہ کل نحبتو، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ نیچے اتر جاؤ، منہا اس سے، جميعا سب کے سب، فَإِمَّا کب تک نیچے رہو؟ فَإِمَّا پھر اگر جب یاتینکم کہ جب تک نہیں پہنچے منی میری طرف سے ہدن ہدایت۔ اب یہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ یہ ہدان کا لفظ 17 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر فمن تابعہ، پھر جو چلا ہدایا میری ہدایت پر، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم، تو پس نہیں ہوگا گناہ خوف اس پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کتنے پیارے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ نیچے اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہ حکم سزا کے طور پر نہیں دیا جا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی تھی، لیکن زمین میں رہنے کا حکم بدستور برقرار رہا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو واپس جنت میں بلا سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام چلانا تھا اور اب جنت کی قیمت رکھ دی۔ پہلے جنت ان کو تحفے میں دی تھی، لیکن اب کیا تھا؟ اب جنت کی قیمت کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا اور پھر وہ جنت حاصل کرے گا۔ کہ زمین میں رہنے کا حکم کیوں بدستور برقرار رہا؟ اسی وجہ سے کیونکہ آدم علیہ السلام زمین کے خلیفہ بنائے گئے تھے۔
زمین میں رکھنے سے مقصد یہ تھا کہ جو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو انہیں جنت میں جگہ ملے گی، اور جو نافرمانی کرے گا انہیں جنت سے باہر رکھا جائے۔ خوف خوف کسی آنے والے نقصان اور تکلیف کے احساس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حشر میں اللہ تعالیٰ کے نیک اور ایماندار بندوں کو کوئی سزا نہیں ملیں گے، وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس لفظ کا مادہ حزن ہے، جس کے معنی ہے کسی دل پسند چیز کے جاتے رہنے کا رنج۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ نیک اور مومن بندے اپنی پہلی زندگی پر حسرت اور افسوس نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ اور کچھ فکر نہ کرو، وہاں بھی میری نظر عنایت تم پر رہے گی اور میری رحمت تمہاری شامل حال رہے گی۔ میں رحمان اور رحیم ہوں، میری رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور ساتھ ہی نے بتا دیا کہ ضرورت کے وقت میری ہدایات نبیوں کے ذریعے تمہارے پاس پہنچتی رہے گی، تم ان کی پیروی کرتے رہنا۔ تو جو شخص میری ہدایات کے مطابق چلے گا اس کو کبھی دوزخ کا خوف نہ ہوگا اور نہ جنت سے نکالے جانے کا غم ہوگا، میں اس کو دوبارہ جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو روحانی چین اور سکون اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور پھر انہیں دنیا میں رہنے سہنے اور جنت میں جانے کا طریقہ بتا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی کی درخواست کریں اور آئندہ اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچائیں۔ پھر اس سبق کی آخری آیت ہم کر رہے ہیں، آیت نمبر 39، کہ یہاں یہ بھی بتا دیا، جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں وہی پہ عمل کرنے والوں کی، اللہ کے بتائی ہوئے راستوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے جو الٹ چلیں گے، یعنی منکرین وہی کا کیا انجام ہوگا کہ والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں کے رہنے والی ہوں گے، دوزخی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اصحاب النار، جہنمی، اس کا مطلب ہے دوزخ والے۔ گویا جو لوگ شریعت سے انکار کر کے اللہ کے قانون کو جھٹلاتے ہیں تو انہوں نے اپنا تعلق دوزخ سے جوڑ لیا، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہم لا تجعل منہم۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں رہنے سہنے کا قانون اور جنت میں دوبارہ جانے کا طریقہ بتا دیا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرورت کے وقت اپنا پیغام بھیجتا رہے گا جو ان کی رہنمائی کا ذریعہ ہوگا، اور ان کے لیے یعنی ان کی نسل کو بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایات ملتی رہیں گی۔ انسان صرف اپنی عقل سے سیدھی راہ نہیں پا سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جو اس کی فطرت کا بنانے والا ہے، جس نے انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی کہ اللہ ہے، اللہ کے بغیر اس کا کوئی حمایتی نہیں، اللہ کے بغیر اس کا کوئی دوست نہیں۔ تو جو لوگ اس کی ہدایت کو سچے دل سے قبول کریں گے، اس کی بھیجی ہوئی نشانیوں میں غور کریں گے، اس کے حکموں پر پختگی کے ساتھ عمل کریں گے، تو وہ ہر طرح کے غم اور افسوس سے نجات پا جائیں گے اور دنیا کی زندگی کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، جہاں ہمیشہ کا آرام اور ہر طرح کا چین انہیں میسر ہوگا۔ اللہم تجعل منہم، آمین ثم آمین۔ البتہ جو لوگ اس کی ہدایت سے منہ موڑ لیں گے تو اس کے حکموں سے سرتابی کریں گے، وہ اپنی اس ناقص عقل کی وجہ سے ساری زندگی گمراہی میں بھٹکیں گے، انہیں وہ موت کے بعد دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ آگ میں جلیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہوں گے۔
آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان لوگوں کا انجام کس قدر خوفناک ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑیں، اور ان لوگوں کا انجام کیسا اچھا ہے جو اس کی ہدایات پر چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ، آئیے ہم بھی یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چل کر دوسرے گروہ میں شامل ہو جائیں، جنت کے وارث بن جائیں۔ اب اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دل و جان سے قبول کر لیں اور نیک نیتی سے اس پر عمل کریں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ تعلیم آخری تعلیم ہے، یہ نبی آخری نبی ہے جس کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہاں تک ہم اپنا مکمل کر لیتے ہیں جی، 29 آیات ہماری مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں۔